आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। उनका तारुफ कराने से पहले मैं उनका शेर ही पेश करता हूँ। कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे दरमियान ऐसा शेर कहने का हौसला रखने वाले शायर जो न सिर्फ हमारे मुल्क में ही बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनी शायरी के ज़रिए पहुँच चुके हैं और अपनी एक ख़ास पहचान दर्ज करा चुके हैं। मेरी मुराद है जनाब मंजर भोपाली साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है ख़ास मुलाकात में। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको मौका दिया, हमारे नाज़रीन को मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सैयद अली रज़ा जी, अमरावती महाराष्ट्र में जो पैदा हुए, उनका मंजर भोपाली बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, हम माँ की गोद में ही भोपाल आ गए थे और भोपाल तो आज भी और पहले भी एक अदबी माहौल था भोपाल में, और आज भी वो अदब का मरकज़ है। वहाँ ताज भोपाली, शेरी भोपाली, असद भोपाली, बासित भोपाली, रज़ा रामपुरी, अख्तर सईद ख़ान, ज़फ़र सहबाई जैसे बड़ी शख्सियत, बड़े शायर पैदा हुए, अफ़साने निगार, बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर अदब की खिदमत करती रहीं। फजल ताबिश साहब थे, सिराज मीर ख़ान सहर साहब थे। तो एक ऐसे शहर में जब मैं आया तो मेरी जब परवरिश हो रही थी, छोटा था मैं, तो मुझे कुछ शायरों से, शायरी से दिलचस्पी थी। घर का माहौल भी कुछ शायराना था, अदबी था। भाई और वालिद साहब का तो खैर अदब से ही सिलसिला था। वालिदा आपकी तालीम से जुड़ी हुई थी? वालिदा मेरी जो थी वो तो बिल्कुल तालीम का ही उनका सिलसिला था। वो तो बिल्कुल समझ लीजिए कि हमें एक पल भी नहीं छोड़ती थी कि दिन में खेलने की भी इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि सिर्फ पढ़ो और पढ़ के कुछ बनो, मगर किस्मत ने लिखा था कि शायर बनो। तो ना हम इंजीनियर बन सके। कुछ नहीं होता क्या? उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि शायर को अच्छा नहीं मैं समझा जाता था। जब हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़न है। क्योंकि आपको कोई कहता था कि कोई पूछता था क्या करते हो, शायरी करता हूँ। हाँ, कहते नहीं वो तो ठीक है, काम क्या करते हो? वही मसला था। यानी उस ज़माने में थोड़ा सा, क्योंकि शायरों के साथ कुछ शायरों ने भी अपनी हुलियाएँ ऐसी बना रखी थी, हुलिया कि वो बिल्कुल शायर ही थे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। आज का शायर तो माशाल्लाह हमारा शायरी भी करता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और उसके साथ साथ शायर भी है। तो ये बड़ी बात है। आज बहुत चेंज हो गया हमारा। कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, किसी को एतराज़ नहीं है। तो क्या उस पाए तक का आपको लगता है कि मतलब ये सदी के जो शायर हैं उस सदी के शायरों के हम पन्ना हो जाते हैं? तो ये 30 साल पहले शेर कहा था मैंने, कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। बहुत इसमें 2-3 शेर और भी हैं कि बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी है, बाप बोझ ढोता था क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। वो सदी ही पैदा करती है अपने हिसाब से अपने लोगों को कि तो उस सदी की पहचान बनते हैं। जैसे फिराक साहब, फैज़ साहब, अख्तर शिरानी साहब, मजाज साहब, कैफी साहब, ये एक दौर है जब आपको अदब पर जो है बहार दिखाई देती है। ठीक है। आज अदब में खिज़ा का दौर नज़र नहीं आता है क्या? खिज़ा से भी कोई बुरी चीज़ होती है तो मैं समझता हूँ वो दौर है इस वक्त अदब का। हमारे मुशायरों की बात अगर हम करें तो 3-4 लोग अगर जो ऊपर के हैं, मुशायरे की बात कर रहा हूँ मैं, राहत इंदौरी, वसीम साहब, मुनव्वराना साहब या 1-2 लोग और हो सकते हैं। इनके अलावा हम देखते हैं तो फिर उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, सेकंड लाइन के लोग जो हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि बहुत दूर हैं अभी वो। सबब ये है कि लोग किताबें पढ़ना, शायर ही हमारे उर्दू की किताब नहीं पढ़ रहा है, उर्दू रस्मुल ख़त की तरफ नहीं आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छे शायर होंगे? मैंने देखा आपको 1-2 बार, मैं आपके साथ मुशायरों में शिरकत की है मैंने, तो मैंने देखा कि आप अपना एक मुताले के लिए किताबें लेके चलते हैं और आप ना सिर्फ किताबें भी पढ़ते हैं, आप सुबह की वर्जिश भी करते हैं, जबकि बेशतर शायरों को मैंने सफ़र के दौरान भी पढ़ते नहीं देखा है। देखिए, आपको मुताले के बग़ैर तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है। मैंने अमेरिका में देखा है डॉक्टरों को और जो उस फील्ड के बड़े लोग हैं, तो वो अपने बाथरूम तक में किताबें रखते हैं। हमारे यहाँ ये बात नहीं है। हमारे यहाँ आजकल तो बहुत ही ख़राबी आ गई कि सारी चीज़ें अपने सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। किताबें उर्दू की छप रही हैं। रोज़ आप किसी भी दिल्ली के प्रेस में चले जाएं या भोपाल के प्रेस में चले जाएं या लखनऊ में चले जाएं तो 2-4-10 उर्दू की किताबें छपती हुई नज़र आएंगी। ये सब अदब की,
مذہبی تو الگ چیز ہے، مذہب میں تو اور بھی آگے کی چیز ہے، مگر وہ اس کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ تو جو نئے شاعر ہیں جن کو تھوڑی سی پہچان بھی مل رہی ہے، ان سے یہی کہنا ہے کہ وہ مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں اور تجربوں کی بنیاد پر شعر کہیں؟ نہیں، کوئی چیز اگر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اپنے سینئر سے پوچھ لیں، کسی بھی سینئر سے پوچھے کہ بھئی یہ میں نے شعر کہا ہے، ذرا اس میں دیکھ لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوتا ہے کام، وہ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں، آپ کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک رستہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ اس طرح سے شعر کہا جائے۔ مظفر بھوپالی صاحب، آپ نے غیر ممالک کے بہت دورے کیے ہیں، جن جن ممالک کے نام تک نہیں سنے وہاں بھی آپ ہو کے گئے، تو آپ کے اگر کلیات کو رکھیں اور آپ کے پاسپورٹ کو رکھیں تو کیا موٹا ہوگا ویزا لگنے کے بعد؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، اردو والوں کا کہ بہت مجھ پہ کرم ہے، جہاں بھی میں گیا لوگوں نے میری شاعری پسند کری، جبکہ حالانکہ میں خود ہی مانتا ہوں کہ میری شاعری میں اتنے بہت دور تک سفر کرنے کا وہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیونکہ میں جو شاعری کرتا ہوں وہ ایک عام انسان کے لیے کرتا ہوں، وہ ادب کے لیے شاعری نہیں ہوتی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری شاعری ادب کے لیے نہیں ہے، اس نظریے سے مت دیکھیے۔ تو مگر جہاں جاتا ہوں لوگ اس شاعری کو ہی قبول کر لیتے ہیں، مجھے محبتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں اعزازی شہریت امریکہ نے دی 27ویں بار جب میں گیا، لوئس ویلے کی آپ کی چابی بھی ملی بھی دی، جی ہاں، اور وہ ساری چیزیں آئیں، مگر یہ کہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ مجھے اتنی شہرت مل گئی یا اتنے سب سے زیادہ مشاعرے اردو کے اور ہندی کے لوگوں کے جو بھی گئے ہیں بیرونی ممالک میں نے شرکت کری، ایران گیا، دارالسلام چلا گیا، میں بلایا لوگوں نے، ناروے گیا، تو یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جہاں میں پہلا شاعر تھا جو اردو کی کوئی ابتدا ہو رہی ہے، کسی بزم نے وہاں پر مشاعرہ رکھا ہے، تو اس میں پہلے شاعر کی حیثیت سے بھی میں گیا۔ شہرتوں پہ اترا کر خود کو مت خدا سمجھو، منظر ایسے لوگوں کی تربتیں نہیں ملتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ترنم سے ایک شعر ایسا پڑھ دیں کہ ہم اس پر وقفے پر چلے جاتے ہیں۔ وہ ڈر رہے ہیں خدا کے کرم کے ہوتے ہوئے، وہ ڈر رہے ہیں خدا کے کرم کے ہوتے ہوئے، جو لوگ سچ نہیں لکھتے قلم کے ہوتے ہوئے، جو لوگ سچ نہیں لکھتے قلم کے۔ خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں مشہور و معروف شاعر منظر بھوپالی صاحب۔ منظر صاحب، سیاست کا ذکر آیا تو آج کا حساس شاعر ہے یا افسانہ نگار ہے یا فنکار ہے، کیا وہ خود کو سیاست سے دور رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے تو آج کا 6 سال کا بچہ بھی دور نہیں رہ سکتا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست جو سمجھتا ہے، جو کرتا ہے اور جو اچھی طرح سیاست سمجھتا ہے، وہ یقیناً ہندوستان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ سیاست کے بنا اب ہماری سانسیں بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ شاعروں کو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیے، سیاسی پارٹی سے جڑے مگر نظریے سے نہیں جڑے، وہ خود اپنا ایک ویژن رکھے، اپنے اظہار خیال کرنے کا بالکل اسے موقع ملنا چاہیے، مگر وہ نظریے سے جڑ جائے گا تو پھر وہ زنجیروں میں جکڑ جائے گا۔ پھر کوئی مثال کے طور پہ اگر کسی نظریے سے میں جڑ گیا، کسی سیاسی پارٹی سے جڑ گیا، تو وہ میرے لیے پھر اسی کے لیے شاعری کرنا پڑے گی یا اسی نظریے کی شاعری کرنا پڑے گی، پھر میں سچ سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، پھر آپ سچ کرنے کی سے بہت دور کہنے سے اور مجھ سے بچنے لگیں گے، سچائی سے آپ دور چلے جائیں گے۔ جیسے بیکل اتساہی صاحب راجیہ سبھا کے ذریعے جو ہے وہ آئے۔ دیکھیے، جاوید اختر صاحب بھی راجیہ سبھا میں رہے، ایک اورنگ آباد کے سلیم صاحب تھے، بہت اچھے نظم کے شاعر تھے، وہ بھی راجیہ سبھا میں رہے، بیکل صاحب بھی رہے، وسیم بریلوی صاحب ہمارے ایم ایل سی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں 8 سیٹیں جو ہمارے راشٹرپتی پریزیڈنٹ آف انڈیا طے کرتے ہیں، وہ 8 سیٹوں کے حقدار تو ہم ہی لوگ ہیں، اس میں بھی لوگ ہمارا حق مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں تو صرف کرکٹر، شاعر اور میوزک سے جڑے ہوئے لوگ، فلموں سے جڑے ہوئے لوگوں کو جانا چاہیے، مگر وہاں بھی میں نے دیکھا کہ بعض وقت وہاں بھی وہ دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں بھیجتے تو لوگ وہاں سے جاتے ہیں۔ اب رہی لوک سبھا یا ودھان سبھا میں چناؤ لڑ کے جانے کی بات، تو لڑنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے وہ۔ اگر آپ میں کو لوگ پسند کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنے ملک کی، اپنے صوبے کی
نمائندگی کر سکتے ہیں، اپنی قوم کی ملت کی نمائندگی کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ پیچھے رہیں گے تو ہمیشہ اور پیچھے چلے جائیں گے. جب ہم سال بھر میں کم سے کم 10-20 لاکھ لوگوں سے جا کر اپنی شاعری سنا رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ساری گائیڈ لائن اور سارے رستے بتا دیتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اس طرف آپ کو آنا ہے. تو سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم الیکشن لڑنا چاہیے ہمیں. ہم بھی تو ہندوستان کے منظر بھوپال سے کیوں نہیں آتے؟ اب دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ یہ تو سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے. شاعر کبھی کسی سے مانگتا ہی نہیں ہے. زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والوں سے کاسا نہیں مانگتے. وہ تو اسی غزل میں آپ نے بڑا اچھا خوبصورت شعر ہے اور جس پہ لوگ بہت داد بھی دیتے ہیں اور اس کو آپ نے بہت آگے بھی بڑھایا بیٹیوں کے لیے. وہ جو ہے وہ شعر آپ ذرا. زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے. ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج. ہم کبھی پیڑوں سے سایہ نہیں مانگا کرتے، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر. صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے. یہ شعر جب میں نے کہا تھا تو میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں میرے تصور میں تھیں، میرے پاس تھیں، مگر میں نے جب ہی سوچا تھا کہ میں دنیا میں کسی بھی چیز میں انویسٹ نہیں کروں گا، صرف تعلیم میں. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت اعلیٰ تعلیم سے دلائی. تو میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے ملک کے لوگوں سے، اپنے قوم کے لوگوں کو، بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیے. بیٹی ہی اس کائنات کا ایک خوبصورت رنگ ہے. اس رنگ کو مدھم نہیں ہونے دیجیے، اس کو پھیکا مت ہونے دیجیے، اس کا کلر مت اترنے دیجیے. یہ جتنا پڑھے گی اتنا آپ کا خاندان خوش رہے گا اور آپ کا خاندان بہت خوبصورت ہو جائے گا. تو بیٹی کو ضرور پڑھائیں گے. یہی اسی سے ایک بات نکلی. دیکھیے بہت خوبصورت آپ نے مشاعروں کو جو لوگ اکثر ایک تفریح کی جگہ سمجھنے لگے تھے، وہاں سے ایک پیغام دینے کی بھی جگہ اس کو بنا دیا، جہاں سے ہم پورے سماج کو ایک بہت خوبصورت پیغام دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے اگر 2 دہائی پیچھے جائیں تو انہی مشاعروں میں ہم نے جو ہے اس طرح کی باتیں بھی دیکھی جہاں پہ صرف مندر مسجد اور اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی رہی تھی. تو یہ جو مشاعرے ہمارے ہوتے ہیں ان کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے اور کس طرح آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی کلچر کا جہاں ایک طرف ہندی کا کوی سملن تو دوسری طرف ہمارے پاس مشاعرہ ہے. میں دونوں میں کوئی فرق نہیں مانتا اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں. مثال کے طور پہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایک تحریک چلی، مثال کے طور پہ کسانوں کے مسائل ہیں اور بھی نوجوانوں کے مسائل ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہیں. ہم اپنی شاعری کے ذریعے اس پر ذرا سا فوکس کریں اور لوگوں تک ایک پیغام بنائیں، اور یہی نہیں کہ ان پہ تنقید کریں بلکہ ان کے ذریعے بتائیں کہ بھائی اس طرح بیٹیوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، اس طرح آپ روزگار سے جڑ سکتے ہیں. تو شاعر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ چاہے تو میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے اپنے بزرگوں سے کہ بہت بڑی بڑی تحریکوں میں شاعروں کا بڑا اہم رکھا ہے. ہماری جنگ آزادی میں شاعروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو شاعر اگر چاہے تو تخت بھی الٹ سکتا ہے اور شاعر اگر چاہے تو محبت کے ذریعے اپنے ملک کو بہت خوبصورت بنا سکتا ہے. تو اسی بات پر ایک شعر ہو جائے اور ہم لوگ وقفے پہ چلے جائیں. پھر سے اپنے بھارت کو گلستاں بنانا ہے، پھر ہمیں اندھیروں میں مشعلیں جلانا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے، سب کو یہ بتانا ہے ویری نائس انڈیا، ویری نائس انڈیا، ویری نائس انڈیا، ویری نائس انڈیا.
خاص ملاقات میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور و معروف شاعر منظر بھوپالی صاحب. منظر بھائی، بے انتہا اعزازات آپ نے حاصل کیے ہیں اور دنیا بھر کے ممالک میں جہاں جہاں آپ گئے وہاں آپ کو اعزازات سے نوازا گیا ہے. تو یہاں اردو کا مستقبل آپ کو اور ہمارے یہاں جو اردو کی حالت ہے اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں تو ایک رچا بسا 250 400 سال 450 سال 500 سال کا ایک اردو کا ماحول ہے، مگر وہ نئی بستیاں ہیں جیسے ناروے ہوا، تنزانیہ ہوا، یا آپ کے اب تو خیر بہت ہونے لگے ہیں وہاں پروگرام، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے زیادہ وہاں اچھا ماحول ہے. وہاں لوگ اردو کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اسکول بھی کھولے جا رہے ہیں، انڈین اسکول جو چل رہے ہیں گورنمنٹ کے، تو وہاں بھی اردو کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر کئی جگہ تو ہے اور کئی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کسی طریقے سے سبجیکٹ میں شامل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں اب جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، NCPL کے پروگرام میں پروفیسر اختر الواسع صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی ابھی گزشتہ دنوں سیمینار میں کہ ہمیں اردو کے استاد NCPL کو باہر کے ممالک میں بھیجنے چاہیے. بالکل بھیجنا چاہیے. جو اردو اکیڈمیاں میں نے یہاں پہ کہا تھا اکیڈمی میں کہ بھائی جو آپ دلی میں ایک مشاعرہ کرا رہے ہیں لال قلعے میں، دلی جو ہے مرکزی اردو اکیڈمی ہے، یہ دلی اکیڈمی نہیں ہے، یہ ہندوستان کی اکیڈمی ہے. باقی اپنے اپنے صوبے کی اکیڈمیاں ہیں. آپ کو ہر صوبے میں ایک ایک پروگرام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دلی اکیڈمی کی طرف سے یہ مشاعرہ یا NCPL جو کر رہا ہے پروگرام جو کام کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب تک اچھا دوسری بات ہے ہم بڑے شہروں تک محدود ہو جاتے ہیں. لیکن مرکزی وزارت اقلیتی امور نے مشاعرے کیے ایک دو شروع کیے، وہ بہت اچھے پروگرام رہے، مگر وہ کسی وجہ سے انہوں نے واپس روک دیا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے شہروں کی طرف ہی رہتے ہیں، ہمیں چھوٹے شہروں میں جانا چاہیے، بلکہ گرامین اس میں جانا چاہیے، پنچایتوں پہ اردو کو لے جانا چاہیے. آپ کو وہاں پہ جو چوپالے ہیں جہاں بیٹھ کر لوگ رات بھر حقہ پیتے ہیں یا اور دوسری گفتگو کرتے ہیں، اس میں شاعری بھی کی بھی گفتگو ہوتی ہے، ادب کی بھی بات ہوتی ہے، اخبار کی بھی بات ہوتی ہے، سیاست کی بات ہے. وہاں تک ہمیں اردو کو پہنچانا چاہیے. تو اردو کا فروغ شاعری سے ہوگا، غزل سے ہوگا، یا ادب کی دوسری جو صنف ہیں ان سے بھی ہوگا؟ اردو کا فروغ تو دیکھیے نرسری سے ہوگا. اگر آپ کو اردو بچانا ہے تو نرسری اسکول کھولنا پڑیں گے، لوگوں کو کتاب پڑھنے کے لیے اکسانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ کتاب پڑھیے. بچے کے اندر بچپن سے ہی عادت ڈال دینا چاہیے کہ اردو کی کتابیں پڑھیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاس کئی کتابیں رسالے آتے تھے، کتابیں لا کے دیتے تھے والدین. ہماری سالگرہ پہ بہت سی کتابیں دی جاتی تھیں، وہ صرف اردو کی ہوتی تھیں. کھلونا نام کی مجھے آج بھی یاد ہے، بہت سی شمع تھیں کہ اس میں کم سے کم ہم دن بھر میں جب کھیل کے ادھر ادھر سے آتے تھے تو ایک آدھ پیج اردو کا پڑھ ہی لیتے تھے. یعنی وہ اس نظریے سے ہمیں دی جاتی تھیں کتابیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی کتابیں گھروں میں نظر نہیں آ رہی، بچوں کے ہاتھ میں تو بالکل ہی نہیں آتی. کانوینٹ اسکولوں نے بھی ایک اپنی پالیسی بنا رکھی ہے کہ 8ویں 9ویں میں 2 سال تک کے لیے وہ اردو پڑھاتے ہیں. اب جو بچہ نرسری سے 8ویں تک اردو جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھے گا؟ تو وہاں جانا پڑے گا ہمیں اردو کو لے کے کہ کانوینٹ اسکول میں کیا ہو رہا ہے. جب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی زبان ہے، اس میں ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی سب کا یوگدان ہے، سب کا تعاون ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھاتے اسے اپنے بچوں کو؟ مشاعرہ پڑھنے کے لیے سب آ جاتے ہیں کہ بھائی میں بھی دعوے دار ہوں، میں بھی دعوے دار ہوں، مگر بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ کی 1 درجن کے قریب اردو ہندی کتابیں ہیں، کتابوں کا ذکر ہے تو مجھے خیال ہے یہ صدی ہماری ہے. اور اس کے بعد ابھی لاسٹ تعویذ آئی ہے، سائے میں چلے آئے ہو. اس کے بعد میں چلے آؤ تو میرا بہت ہی بڑا کام ہے وہ. اس میں نے یہ کیا ہے کہ پریاورن کو میں نے سامنے رکھا اور میرے جو فارمنگ ہے کے قریب اس میں 2000 پیڑ لگائے میں نے. اچھا 2000 پیڑ تقریباً 16 سال سے لگا رہا تھا میں. ایک سزا تھی والدہ کی، جو کبھی میں نے ایک پیڑ اٹھا لیا تھا کسی کا تو اس کے اوپر ان کا 100 پیڑ لگانا پڑیں گے، تو میں نے ان کے سامنے ہی تقریباً 800-900 پیڑ لگا دیے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ پیڑ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی آئی نہیں رہا دیکھنے کے لیے. اکیلے ہم نے لگایا اور میری مسز تبسم منظر نے. تو ہم نے اس کا ایک انتخاب کیا جو پوری دنیا کے شاعروں نے درختوں پہ شعر کہیں، پیڑوں پہ شعر کہیں. مثال کے طور پہ کہ گھنے جنگل اسی کی زد میں آ کر شہر بنتے ہیں، یہ انسان تو پرندوں سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے نا. اپنی نسلیں کل سائے میں سوئیں گی،
رستے رستے پیڑ لگانا اچھا ہے. یا ایک شعر اور ہے جو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ان سوکھتے پیڑوں کو ذرا غور سے دیکھو, ان سوکھتے پیڑوں کو ذرا غور سے دیکھو, کیا صبر ہے پانی کی تمنا بھی نہیں ہے. واہ واہ. تو یہ دو تقریباً 1000 شعر کا میں نے ایک, تو یہ اردو میں یا ہندی میں؟ ابھی ہندی میں آ گیا, وہ سائے میں چلے آؤ. سارے شعر درختوں کے اوپر لکھے جائیں گے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, اور پھر اس کا رسم اجرا کتاب کا اردو میں بھی چھاپیں گے, اور اس کو وہیں اسی باغ میں اسی جگہ لے جا کے کریں گے. اور ہر سال اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں شعر کا اضافہ کریں اور نئی کتاب چھاپیں اور لوگوں کو فری بانٹیں. آپ کیونکہ بھوپال سے تعلق ہے, بھوپال کی جھیلیں وغیرہ, تو کیا آپ کو جھیل کے کنارے بیٹھ کے جھیل میں کنکر مار کر لہریں اٹھانے کا وہ ہوتا ہے, وہاں آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ دیکھیے صاحب, میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو بڑی جھیل ہے جو ہندوستان کی سب سے اہم جھیلوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, اس کے بالکل سامنے میرا غریب خانہ ہے. 24 گھنٹے میں جھیل کو دیکھتا ہوں. تو کبھی بچپن میں نے ایک شعر کہا تھا کہ جھیل کے کنارے پہ انگنت ملاقاتیں, آپ بھول سکتے ہیں ہم نہ بھول پائیں گے. کیا بات ہے. تو اتفاق سے وہ جھیل کے کنارے ہی جا کے بیٹھ گیا میں, تو وہ ملاقاتیں, وہ یادیں ہمیشہ میری تازہ رہتی ہیں. تو شاعری کرنے کے لیے مجھے کہیں جانا نہیں پڑتا, بلکہ اپنے ڈرائنگ روم سے ہی لوگوں کو ساری چیزیں ستاتے بھی ہیں آپ کچھ اپنی باتوں سے کبھی کبھی؟ وہ تو انسانی فطرت ہے. کبھی کبھی اس بچپنا, لیے میں نے کہا آپ کنکر مار کے جھیل میں جو ہے وہ جو دائرے بنتے ہیں اس میں مزے لیتے ہیں آپ. جی. بس ہمیں اب رخصت ہونا ہے. میں ناظرین آپ سے اجازت لوں گا, لیکن میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں منظر بھوپالی صاحب کے ساتھ. یہ اپنا کوئی خوبصورت گیت آپ کے ساتھ ساجھا کریں گے, اور مجھے دیجیے اجازت, اور آپ کے درمیان موجود رہیں گے منظر بھوپالی صاحب. میں ایک گیت پیش کر دیتا ہوں جو میرا بہت مقبول ہے, جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے, کیونکہ میری پوری شاعری جو ہے محبت اور قومی یکجہتی پر ہے تقریباً. تو وہ پیش کر دیتا ہوں. یہ دھرتی سونے کا کنگن, یہ دھرتی چاندی کا درپن, یہ دھرتی مسجد کا آنگن, یہ دھرتی سنتوں کا چندن, یہ کس نے شول بو دیے, یہ کس نے شول بو دیے. یہ دھرتی رام کی سیتا کی, یہ دھرتی کرشن کی رادھا کی, یہ دھرتی غالب میرا کی, یہ دھرتی سنت کبیرہ کی, یہ دھرتی پریم کا ہے مدھبن, یہ دل والوں کی ہے دھڑکن. یہ کس نے شول بو دیے, یہ کس نے شول بو دیے. یہ دھرتی گنگا سی پاون, یہ دھرتی خواجہ کا مسکن, اسی دھرتی پر حضرت بل, یہ دھرتی سیتا کا آنچل, یہ دھرتی سب کو دے جیون, یہ ہے سب دھرموں کا گلشن. یہ کس نے شول بو دیے, یہ کس نے شول بو دیے.